नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको मरियम नवाज़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको मरियम नवाज़ की एक शर्मनाक और एक तबाहकुन वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और इस एक वीडियो के मुतल्लिक सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। ये इतनी अजीबो गरीब किस्म की और इतनी शर्मनाक वीडियो है कि इस एक वीडियो ने अब सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अब मरियम नवाज़ की यही जो शर्मनाक वीडियो आज के दिन में सामने आई है, ये सोशल मीडिया पर तो इस वक्त वायरल है। सोशल मीडिया पर इसी वीडियो के मुतल्लिक एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने मरियम नवाज़ की इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। मरियम नवाज़ की इस वीडियो को मेन स्ट्रीम चैनल्स पर नशर नहीं किया गया और यहाँ तक कि मरियम नवाज़ की इसी वीडियो को मेन स्ट्रीम चैनल्स यानी मरकजी न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया को किस तरह से जंजीरों में जकड़ा गया है और मीडिया के ऊपर किस किस्म की पाबंदियां आयद हैं। अब ये जो वीडियो है, इसका ताल्लुक बराह रास्त फौज से भी है। इस वीडियो का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी है और ये एक ऐसी वीडियो है जिसकी गूंज इस वक्त लाहौर से लेकर लंदन तक है। मियां नवाज शरीफ ने भी लंदन में ये वीडियो देखी है, लेकिन मियां नवाज शरीफ के पास इस वीडियो का किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। शहबाज शरीफ अब इस वीडियो पर शर्मिंदा होने की एक्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन असल में शहबाज शरीफ इस वीडियो पर शर्मिंदा नहीं है। अब ये वीडियो आज के दिन में एन उस वक्त सामने आई जब आर्मी चीफ और फौज के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन किस्म की खबर आ गई। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक नाकाबिले यकीन नोयत की खबर है और इंतहाई हसास नोयत की स्टोरी बन चुकी है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक मरियम नवाज से भी है। अब इस हसास तरीन खबर के जो 2 अहम तरीन नुकात हैं, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस खबर के पहले नुक्ते में अब ये बताया गया कि फौज के अंदर हर किस्म के नॉन ऑपरेशनल खरीदारी जो है, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी नॉन ऑपरेशनल जो आलात हैं और जो नॉन ऑपरेशनल खरीदारी है, इसके ऊपर कटौती लगा दी गई, इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। उसके बाद इसी खबर के दूसरे हिस्से में यह बताया गया कि फौज के जो यूटिलिटी बिल्स हैं, इनके अखराजात पर 40% की कटौती कर दी गई है। 40% ये अखराजात कम कर दिए गए हैं और फिर फौज का जो पेट्रोल है और जो दीगर पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इन पर 35% कट लगा दिया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। उसके बाद इसी खबर के चौथे और इंतहाई हसास नोयत के नुक्ते में यह लिखा गया कि अब फौज की जो मीटिंग्स होती थी, जिसमें कोर कमांडर्स को बुलाया जाता था, फॉर्मेशन कमांडर्स को बुलाया जाता था, या एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग्स होती थी, अब इस तरह की मीटिंग्स महदूद हो जाएंगी और फौज की जो मीटिंग्स हैं, ये ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी ताकि खर्च बचाया जा सके। लेकिन इस खबर का जो 5वां और हसास तरीन नुक्ता है, वो बहुत ही अहम नोयत का है और वो नुक्ता जो है, उसका कॉन्टेक्स्ट जनाब बाबर इफ्तिखार का वो बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब फौज के पास पेट्रोल नहीं है, फौज को अब पेट्रोल की राशनिंग करनी पड़ेगी और अब हम करीबी इलाकों में मशकें करेंगे, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में मशकों के लिए फौज के पास इस वक्त पेट्रोल मौजूद नहीं है। यानी इस इंपोर्टेड हुकूमत ने मईशत को इतने बुरे तरीके से डबोया कि अब फौज के ऊपर इतना बड़ा कट लगा है और अब कुल मिलाकर तकरीबन 20 अरब रुपए की फौज के जो बजट है, इसमें कटौती की गई है और इस तरह से इमरान खान साहब की वो बात 100% सच साबित हो गई कि जब उन्होंने ये बताया था कि जिस तरीके से इस इंपोर्टेड हुकूमत ने मईशत को डुबोया है, इसका जो पहला असर है वो पाकिस्तान की फौज पर पड़ेगा, पाकिस्तान के दिफा पर पड़ेगा और उसके बाद पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं
وہ بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ اس وقت عمران خان صاحب کے اس بیان پر انہیں بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اب آج کے دن میں عمران خان صاحب کی جو بات ہے یہ 100% سچ ثابت ہوئی ہے۔ اب اسی موقع پر مریم نواز کی فوج سے جڑی ایک انتہائی شرمناک قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یعنی یہ ویڈیو انہی مریم نواز کی ہے جنہیں سپریم کورٹ نے ایک فراڈ خاتون قرار دیا تھا، جنہیں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ نے سسیلین مافیا کی طرح اور گاڈ فادر کی طرح سپریم کورٹ سے جال سازی کی، سپریم کورٹ کو دھمکانے کی کوشش کی اور سپریم کورٹ میں ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور ایک جعلی قطری خط بھی جمع کرایا۔ اب انہی مریم نواز کی آج کے دن میں ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس پر سوشل میڈیا پر فوج کے حوالے سے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس امپورٹڈ حکومت نے فوج کے بجٹ پر کٹوتی لگا دی، فوج کی جو پیٹرولیم مصنوعات ہے، فوج کا جو پیٹرول ہے اس کے اوپر کٹ لگا دیا، لیکن دوسری جانب مریم نواز جب سرگودا میں اپنے پارٹی کے کارکنوں سے ملنے گئیں تو انہیں 50 سرکاری گاڑیوں کا پروٹوکول دیا گیا۔ 50 سرکاری گاڑیوں کا جو خرچ ہے یہ سرکاری وسائل سے برداشت کیا گیا، اور مریم نواز جو کہ عدالتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں نااہل ہیں، جو عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ایک مجرم قرار پائی تھی، اب ان کے پروٹوکول کے لیے تو اتنے بڑے تعداد میں گاڑیاں فراہم کی گئیں، کروڑوں روپے ان کے پروٹوکول پر لگائے گئے، لیکن دوسری جانب جو فوج کا بجٹ ہے جو پاکستان کے دفاع کے لیے اہم ہے اس پر یہ امپورٹڈ حکومت کٹ لگا رہی ہے۔ لیکن اب یہاں پر مریم نواز کے یہ جو ایک شاہی ملکہ کے طور پر دورے ہیں، اس کے بعد ایک اور بڑی تہلکہ خیز قسم کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب چیف جسٹس صاحب کے گھر سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اب چیف جسٹس صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایک ٹی روم ہے یہ اچانک منہدم ہو گیا۔ یہ جو ٹی روم ہے، جو چیف جسٹس صاحب کے گھر کا ٹی روم ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹی روم ہے، یہ اچانک منہدم ہو گیا، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹی روم ہے جہاں عمران خان صاحب کی سرویلنس کی جاتی تھی۔ اسی ٹی روم میں عمران خان صاحب کی جاسوسی کی جاتی تھی۔ عمران خان صاحب جو بھی تقریر کرتے تھے اس ٹی روم میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کی تقریروں کے ہر لفظ کی اسکروٹنی کی جاتی تھی، لیکن اب یہی جو ٹی روم ہے یہ اچانک نیست و نابود ہو گیا، اور اس ٹی روم میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کو عملی طور پر یرغمال بنا لیا گیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جب جج زیبا صاحبہ کے متعلق صرف اتنے ریمارکس دیے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کر جج زیبا صاحبہ کے خلاف قانون کے مطابق اس لیے کارروائی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ شہباز گل پر پولیس نے تشدد کیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اسی پولیس کو شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ لیکن عمران خان صاحب کے اس بے ضرر قسم کے بیان پر بھی خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ درج کیا گیا، لیکن اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جج زیبا صاحبہ کے متعلق عمران خان صاحب کے یہ جو ریمارکس ہیں یہ اپنے ٹی روم میں بیٹھ کر سنے تھے، لیکن اب مریم نواز جس طرح سے پوری سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں، جس طرح سے انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن جو کہ ان کمنگ چیف جسٹس ہیں، یعنی جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، تو اب ان کی تصویر آج کے دن میں بھی ایک تقریب میں انہوں نے لہرائی اور یہ کہا کہ اس کی شکل پہچانو، یہ شخص پاکستان کا چیف جسٹس بننا چاہتا ہے اور یہ شخص پاکستان کی بربادی کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اب یہاں پر نہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو نام نہاد ٹی روم تھا وہاں پر کسی جج نے مریم نواز کی یہ تقریر سنی، نہ چیف جسٹس صاحب میں بظاہر یہ اخلاقی جرت ہے کہ مریم نواز کو طلب کریں اور مریم نواز کے خلاف کوئی ایکشن وغیرہ لیں۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب بینکنگ کورٹ نے اچانک عمران خان صاحب کے خلاف ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا فیصلہ سنا دیا، اور وہ فیصلہ اس طرح کا تھا کہ چاہے آسمان گرے چاہے زمین پھٹے عمران خان صاحب ہر صورت میں 28 فروری کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہوں۔ یعنی سلمان شہباز جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے شواہد موجود تھے، جن کو عدالتوں نے مفرور، پیشہ ور مجرم اور اشتہاری قرار دیا تھا،
انہوں نے ابھی پاکستان میں لینڈنگ نہیں کی تھی، انہوں نے لندن سے ابھی پرواز لی نہیں تھی، تو ان کو لندن میں بیٹھے بیٹھے انہی عدالتوں نے حفاظتی ضمانت دے دی تھی۔ اس کے بعد ایک ڈیل کے تحت سلمان شہباز کے تمام کیسز ختم کر دیے گئے۔ اسحاق ڈار کو بھی اسی طرح پاکستان پہنچنے سے پہلے حفاظتی ضمانت دی گئی۔ اسحاق ڈار جو مفرور اور اشتہاری قرار پائے تھے، ان کے طیارے کو، جو کہ شہباز شریف کا سرکاری طیارہ انہوں نے استعمال کیا، اس طیارے کی لینڈنگ سے پہلے ان کے تمام کیسز ختم کر دیے گئے تھے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب، جو پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، جن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، یہ قاتلانہ حملہ پوری دنیا نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی 5 منٹ کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے، کبھی 7 منٹ کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے، اور اب بینکنگ کورٹ نے یہ کہا کہ عمران خان ہر صورت میں 28 فروری کو پیش ہوں۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب بینکنگ کورٹ میں پیش ہوں گے، حالانکہ بہت شدید قسم کے سیکیورٹی خدشات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سامنے آئے ہیں۔ ایک نئی انٹیلیجنس رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، اور اس انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب پر ایک اور قاتلانہ حملہ جو ہے اس کو مکمل طور پر پلان کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اب عدالت کے احترام میں عمران خان صاحب نے بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن یہاں پر آصف علی زرداری کے فرار کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑا ایک 36 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اب یہ خبر اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب سپریم کورٹ کا اچانک ایک غیر معمولی قسم کا حکم نامہ جاری ہو گیا۔ یہ ایک ایسا آرڈر ہے جس سے پہلے چیف جسٹس نے ایسے ریمارکس دے دیے جو کہ شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ یہی ریمارکس آصف علی زرداری کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوئے، اور چیف جسٹس نے ان ریمارکس میں یہ کہا کہ آئین کے تحت ہر صورت میں الیکشن 90 دن کے اندر ہوتے ہیں، اور ہم کسی بھی صورت آئین شکنی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں آصف علی زرداری اور فضل الرحمان کے 2 کارندوں نے چیف جسٹس صاحب اور 2 جج صاحبان پر ایک گھنونا اور خوفناک قسم کا حملہ کروا دیا۔ اس حملے کی ایک 36 سیکنڈ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اب کس طریقے سے سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور چیف جسٹس پر بھی یہ جو امپورٹڈ ٹولہ ہے یہ کس طرح سے حملہ آور ہے، اور براہ راست سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور چیف جسٹس صاحب پر اس طرح کے حملے کروائے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو حملہ ہے یہ اپنے 2 کارندوں کے ذریعے کروایا گیا، اور یہ جو 2 کارندے ہیں جن میں فاروق ایچ نائک بھی شامل ہیں، ان کے ذریعے اب ایک درخواست بڑی عجیب و غریب قسم کی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کے الیکشن کے حوالے سے از خود نوٹس چیف جسٹس نے لیا تھا، اس کیس میں اب ایک فل کورٹ بنایا جائے، لیکن اس فل کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو شامل نہ کیا جائے، یعنی فل کورٹ ایسا ہو جو کہ ہماری مرضی کا ہو، اور جسٹس اعجاز الحسن جنہوں نے کچھ عرصے کے بعد چیف جسٹس بننا ہے ان کو اس فل کورٹ سے مائنس کر دیا جائے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح کے اس وقت حملے ایک جو ان کمنگ جو چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بھی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے ایک ایسا نیا اور دردناک قسم کا انکشاف کر دیا جو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ میڈیا نے عمران خان صاحب کے ان الفاظ پر بیپ لگا دی کیونکہ یہ ایک ایسا دردناک، انتہائی دلخراش اور انتہائی تکلیف دہ قسم کا انکشاف تھا کہ جیسے عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے متعلق اور ایک واقعہ سنانا شروع کیا تو عین اس وقت میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے، اور عمران خان صاحب کے الفاظ کو مکمل طور پر دبا دیا گیا، مکمل طور پر خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا گیا۔ لیکن ہم آپ کو مختصراً بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 41 سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں خان صاحب نے کیا 2 جملے بولے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ بتایا کہ ایک شخص جو کہ عثمان ڈار کے حلقے کا ہے، اس کو 8-10 نامعلوم افراد نے اچانک اغوا کیا۔ اس کے بعد اس کو اغوا جب کر لیا گیا تو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا،
اس کے بعد اس پر بدترین تشدد کیا گیا، اس کے کپڑے اتار دیے گئے، اسے برہنہ کر کے اس پر تشدد کیا گیا اور اسے یہ کہا گیا کہ تم عثمان ڈار کے خلاف یہ بیان دو کہ اس نے تم سے ٹھیکوں اور نوکری کے لیے پیسے پکڑے تھے۔ اب یہ جو شخص ہے یہ بڑا حیران پریشان ہو گیا کہ عثمان ڈار کے متعلق مجھ سے اس قسم کا جعلی بیان کیوں لیا جا رہا ہے اور مجھ پر اس قسم کا بہیمانہ تشدد کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو اس نے بار بار سوال بھی پوچھا کہ آخر عثمان ڈار اور میرا اس پوری صورتحال میں کیا تعلق بنتا ہے، لیکن بار بار تشدد کر کے اس شخص کو یہ کہا گیا کہ تم ہر صورت میں عثمان ڈار کے خلاف بیان دو۔ اب یہ جو جاوید نامی شخص ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ بھی بتایا کہ جب اس نے عثمان ڈار کے خلاف جھوٹا بیان دینے سے انکار کیا تو اس کے بعد اس کے سامنے جو وہاں پر 8-10 نامعلوم افراد تھے ان کو یہ کہا گیا کہ جاؤ اس کی اہلیہ کو، اس کی بیوی کو اٹھا کے لے آؤ، اس کی بیوی کو بھی برہنہ کرو، اس کی بیوی کو برہنہ کر کے اس کی جو ایک ویڈیو ہے اس کو فیس بک پر وائرل کر دو، تب جا کر یہ مانے گا۔ اور اس شخص نے پھر خود اپنی زبان سے بتایا کہ کس طریقے سے اس کی بیوی کے حوالے سے بھی اس کو دھمکیاں دی گئیں۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا اور ایک حساس نوعیت کا نقطہ بھی بیان کر دیا۔ اب خان صاحب نے اس نقطے میں یہ کہا کہ مریم نواز ایک بگڑی ہوئی خاتون کی طرح سپریم کورٹ اور ججز پر حملہ آور ہیں، یہ ججز پر حملہ کر کے وفاق کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ پہلے ہمیں یہ تانے دیتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر کے دکھائیں، اب ہم نے قانون کے تحت اسمبلیاں تحلیل کی ہیں، تو یہ الیکشن سے گھبرا کر اب چیف جسٹس اور اسی طرح سپریم کورٹ کے دیگر جج صاحبان پر حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر شہباز شریف کی گاڑی پر فائرنگ کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب راولپنڈی میں دو واقعات کی ناقابل یقین قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ دونوں ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ یہ ویڈیو کلپ اس وقت سامنے آئے جب راولپنڈی میں جیل بھرو تحریک کا ایک نیا مرحلہ شروع کیا گیا۔ اس دوران ہزاروں کی تعداد میں جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ گرفتاریاں دینے کے لیے سڑکوں پر آ گئے، لیکن اس کے بعد اس امپورٹڈ حکومت نے راتوں رات یعنی آدھی رات کو ایک آپریشن کیا، کیونکہ فیاض الحسن چوہان، زلفی بخاری، اعجاز خان جازی اور چودھری ساجد جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا، لیکن راتوں رات ان کو آپریشن کر کے اب دور دراز شاہ پور کی جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر شہباز شریف کی گاڑی پر فائرنگ کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس خبر کو پہلے دبا لیا گیا تھا، لیکن اب اس خبر کی ایک اندرونی کہانی پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے، کیونکہ یہ جو خبر ہے یہ براہ راست ایک فوجی ایئر بیس سے آئی ہے جہاں پر شہباز شریف کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بہت سینسٹیو سٹوری بن گئی اور اسی وجہ سے اس خبر کو پہلے دبا لیا گیا تھا۔ جو مرکزی میڈیا ہے اس نے بھی اس خبر کو نشر نہیں کیا، لیکن اس کے بعد یہ ایک انفارمیشن جو مصدقہ انفارمیشن تھی یہ سامنے آئی اور پھر پتہ چلا کہ ایک فوجی ایئر بیس پر شہباز شریف کی گاڑی پر کیسے گولی لگی۔ اب یہ جو فوجی ایئر بیس ہے یہ ظاہر ہے کہ فوج کے زیر انتظام چلتا ہے۔ راولپنڈی میں یہ ایئر بیس واقع ہے، پہلے اس کو چکلالہ ایئر بیس کہا جاتا تھا، اب یہ نور خان ایئر بیس کہلاتا ہے۔ اب ایک طرف تو شہباز شریف کفایت شاری کا ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب انہوں نے اسی نور خان ایئر بیس سے لاہور کے لیے اڑان بھرنی تھی، انہوں نے اسی ایئر بیس سے لاہور کے لیے روانہ ہو رہا تھا، لیکن اس دوران پتہ یہ چلا کہ شہباز شریف کی گاڑی کو ایک گولی لگی اور اب اس کی ایک وجہ بھی سامنے آئی ہے۔ اب وہ وجہ یہ سامنے آئی کہ پہلے تو شہباز شریف کا یہ جو ایک طیارہ یہاں سے روانہ ہونا تھا اس کی روانگی میں تقریباً 3.5 گھنٹے تک تاخیر ہوئی، اور یہ ایک بڑی غیر معمولی بات تھی کیونکہ جو سکیجول تھا اس فلائٹ کا یہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا تھا، اور بعد میں اس کی وجہ یہ سامنے آئی کہ جس وقت اس فلائٹ نے نور خان ایئر بیس سے اس طیارے نے اڑان بھرنی تھی این اس وقت راولپنڈی میں فائرنگ ہو رہی تھی، راولپنڈی میں بسنت بنائی جا رہی تھی، اور اب اس حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ یہ جو راولپنڈی میں فائرنگ ہو رہی تھی اس میں سے ایک گولی جو ہے
نور خان ایئر بیس پر موجود شہباز شریف کی سیکیورٹی والی گاڑی کو لگی۔ یہ گاڑی شہباز شریف کی گاڑی کے بالکل قریب تھی اور اس گاڑی کو یہ بلٹ لگی ہے۔ لیکن یہاں پر آصف علی زرداری کے فرار اور ان کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ آصف علی زرداری ہنگامی طور پر پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تھے اور شہباز شریف کو اپنی جانب سے انہوں نے کچھ مشورے بھی دیے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اصل میں سپریم کورٹ کے خلاف اور جج صاحبان کے خلاف ایک اور گھناؤنی قسم کی واردات پلان کی تھی۔ اب اس پوری صورتحال میں پیپلز پارٹی کا جو اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا، اس کے بعد آصف علی زرداری نے اور پیپلز پارٹی نے بھی رائے فرار اختیار کر لیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی اب ایک اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ وہ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ یعنی عمران خان صاحب کے ہاتھوں شکست کے خوف سے اب آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی بھی الیکشن سے فرار ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آصف علی زرداری کو گرفتار کر کے ان کے پنجاب میں آنے پر پابندی لگائی جائے، ان کو پنجاب بدر کیا جائے، کیونکہ یہ پنجاب میں سندھ سے لوٹا ہوا پیسہ بوریوں میں لے کے آتے ہیں، یہاں پہ خرید و فروخت کرتے ہیں اور پنجاب میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔